अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में मेरी किताब दुनिया ते किताब दोस्ती दे हवाले नाल गलबात करन वास्ते मैं तुहाडे सामने इत्थे मौजूद हाँ। जिस वक्त असीं गल कर रहे हैं किताब दोस्ती दी, ते किताब दोस्ती और किताब दे हवाले नाल असीं बाउंड्रीज़ नूं काउंट नहीं करते। असीं समझने हैं कि जिस खित्ते ते भी, जिस ज़मीन ते भी किताब दोस्त वसदे ने, साडे प्रोग्राम च आ सकते हैं। अज दा प्रोग्राम कुछ ऐसा ही प्रोग्राम होएगा। वक्री टाइप दे मेहमान, बहुत मुख्तलिफ पर्सनैलिटी, ढेर सारे काम करते हैं, इन्ने ज़्यादा काम करते हैं। सब तो ज़्यादा तो उन्होंने जड़ा एक अहम तरीन जड़ा एक उन्होंने शख्सियत का पहलू है कि उन्होंने ज़ुबान बेसिकली उर्दू नहीं है, लेकिन उर्दू तो इस कदर कमांड रखते हैं। प्रोग्राम में मैं उन्होंने तारफ तो पहले एक छोटा सारा पैराग्राफ उन्होंने किताब में पढ़ना चाहवागी, उस तो बाद प्रोग्राम शुरू करांगी और बाकायदा तारुफ करवावांगी। क्या गया है जी, सबसे पहले तो यही बात हैरत व इस्तेजाब में मुब्तला कर देती है कि एक अरब शख्स ने उर्दू ज़ुबान सीखी और उसमें क्लासिकी शायरी के साथ साथ जदीद अदब का भी मुतालिया किया और ख़ुद को इस सतह पर पहुँचाया कि अपनी मादरी ज़बान की बजाय एक अजमी ज़बान में शायरी कर सके। इसके बाद एक आम कारी इस अरब उर्दू शायर के कलाम का मुतालिया करते हुए ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक तो नवारिद ज़बान व अदब ने शायरी को इजहार का ज़रिया बनाया है और दूसरे इस फ़न में यूँ मुस्तगरक हो गया है जैसे उसके पास शेर कहने के अलावा और कोई काम नहीं। लेकिन जी काम तो उन्होंने कोल बहुत टेर ने। बेसिकली वो बाय प्रोफेशन वो डर्मेटोलॉजिस्ट ने और बयक वक्त कई ज़बानां शायरी करते ने, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, अरबी और बेतहाशा किताबां ने। और मैं ये भी दसदी चलना कि उर्दू च उन्होंने 30 दीवान ने, हिंदी रस्मुल खत विच 14 दीवान ने, अरबी शायरी च 1 दीवान ने, 1600 तो ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़बान विच गज़लां लिख चुके ने, अपनी वीडियोज़ विच अदाकारी भी कर चुके ने, गुलकार भी ने, मज़ाहिया शायर भी ने, की कुछ करते हैं। जानने की कोशिश करांगे डॉक्टर जुबैर फारूक साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? ठीक ठाक। अच्छा, एक मसला थोड़ा सा तुहानू प्रोग्राम के दौरान दरपेश रहेगा कि मैं डॉक्टर साहब को पंजाबी च सवाल पूछांगी जिहड़ी कि उन्होंने इन्नी समझ नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करांगी कि अगर उन्होंने पंजाबी विच मेरी गल दी समझ ना आए तो मैं उन्होंने उर्दू च दोबारा ट्रांसलेट कर दियां, लेकिन वो तुहाडे नाल उर्दू च गुफ्तगू करनगे और इस हवाले नाल भी साडा प्रोग्राम अज दा एक नवेकला और वखरा प्रोग्राम होएगा। जी डॉक्टर साहब, हुण दसो कि एक अरब शख्स और ज़ुबानां इन्नियां ज़्यादा बोलदा है, ये शऊरी कोशिश सी या लाशऊरी तौर पे हो गया? एक तो ये है कि हम इधर MBBS मैंने कराची से किया हुआ है, तो जब आप इधर आते हैं तो जाहिर है जिस पेशेंट से आप बात करते हैं वो गाँव के भी हो सकते हैं और ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, उनको वो अंग्रेजी में भी नहीं बोल सकते हैं, तो फिर आप किस तरह से उनसे बात करेंगे? तो जाहिर है कुछ उर्दू तो सीखनी पड़ी मुझे, तो उसके साथ अंग्रेजी, उर्दू, ये 3 लैंग्वेजेस तो हमारे, अरबी तो हमारे अपनी मादरी ज़बान है, 3 लैंग्वेजेस तो यही हो गए। हिंदी में कुछ मिलती जुलती है, मतलब उर्दू की तरह ही है, और जर्मन ज़बान भी मैं बोल सकता हूँ। और इसलिए कि मैं पढ़ाई जो है हमारे काफ़ी जगहों पे मैं मतलब एडुकेट हुआ हूँ, उसमें UK भी है, USA भी है, ऑस्ट्रिया भी है, जर्मन भी मुझे सीखनी पड़ी थी। अच्छा, मतलब इन्नियां ज़्यादा तुसी तहजीबां नाल वाकिफ हो, बहुत ज़्यादा नाल। कितना फर्क महसूस होता है मुख्तलिफ तहजीबां में? जिस वक्त तुसी ज़बान जानते हो तुसी तहजीब नूं जानते हो जी, फर्क महसूस होता है तहजीबां दा? तो जाहिर है बहुत फ़र्क है, मगरबी और मशाकी लोगों में फ़र्क, फिर अरबी और अजमी लोगों में फ़र्क, तो बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है लोगों में। बस ये है कि प्यार और मिलनसारी और खुलूस, ये सब लोगों पे मतलब मैंने पाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि तुसी जिस वक्त शायर होंदे हो ते अल्फाज और जज्बात और खूबसूरती, रनाई इन्नियां गल्लां करदे हो, जिस वक्त तुसी डॉक्टर होंदे हो, डॉक्टर भी होंदे हो डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन दे तुसी डॉक्टर होंदे हो, उहदे च भी खूबसूरती, रनाई, एक हुसन उहदियां गल्लां ने। अच्छा, दोवें किस तरह लिंक करदे हैं तुहाडे दोनों, एक तुहाडा प्रोफेशन, एक तुहाडा शौक? यही है कि आप देख लीजिए कि स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट का जो मोटो है वो ये है कि टू प्रिजर्व ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड, और शायर भी हुस्न पे लिखते हैं,
تو یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ہمارے جو مطلب. اور یہ کمبینیشن پرسنالٹی میں کب اکٹھا ہوا؟ یہ جو ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ 11 سال کی عمر سے میں شاعری کرتے آ رہا ہوں. تو ظاہر اس ٹائم پہ 11 سال کی عمر میں تو خیر میں حسن کے بارے میں نہیں لکھتا تھا. میں تو اسکائی مطلب آسمان اور بارش اور اس طرح کی چیزیں لکھا کرتا تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ جب وہ چینجز مجھ میں بھی آنے لگ گئے تو ہماری شاعری بھی تبدیل ہونے لگی اور وہ حسن کی طرف بڑھ گئی. اور میری بات تو یہ ہے کہ شاعر تو آپ ان بورن چیز ہے, وہ آپ پہلے سے ہوتے ہیں. ڈاکٹر تو آپ کو بننا پڑتا ہے. تو میں پہلے سے میں تو شاعری میں انٹرسٹڈ تھا. ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمارے کو کہتے تھے کہ نہیں آپ کو ڈاکٹر بننا ہے. تو پھر اس لیے ہم نے ایک پروفیشن ایسے چوز کر لیا جو مطلب شاعری کی بہت قریب تھی. بہت خوب. مطلب ایک حادثاتی طور پہ سارا شروع ہو گیا, لیکن یہ چیز اندر موجود تے سی نا, صرف ڈسکور ہونی باقی سی. ڈسکور کرن دا سیرا انڈیا دی ترتیب مل گیا. ہاں نا. اچھا, اس تو علاوہ میں ایک گل کرنا چاہواں گی, تسی عرب مطلب نسلن تسی عرب ہو, شاعری تسی اردو چ بہت ساری دوسری زباناں چ کردے ہو, دوسرے معاشرے بھی تسی دیکھتے ہو. لیکن میں خاص طور پہ عرب معاشرے دے حوالے نال گل کرنی چاہواں گی, چونکہ میرے آج تو پہلے میرے ایکسپیرینس ایسی کوئی شخصیت نہیں آئی جہدے کول میں پوچھ سکاں عرب معاشرے دے متعلق. عرب معاشرے چ کتاب دوستی کس قدر ہے؟ بالکل جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شاعری جو ہے, غزل جو ہے, بلکہ وہ ہے ہی عربی کا لفظ ہے غزل جو ہے. اور غزل کا مطلب یہی ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا. تو شاعری کی ابتدا ہی جو مطلب وہ عربی سے جو ہے, مطلب جو ہم اردو مشرقی کا بات کر رہے ہیں آپ کو, تو پھر وہاں سے ایران سے فارسی سے ہوتے ہوئے اردو اور فارسی عربی کے الفاظ ہی تو ہے. بالکل صحیح. تو جو ہے ہمارے لوگ جو ہے ہمیشہ, بلکہ ہمارے خود کے لوگ بھی جو ہے وہ دینی کتابیں لکھتے تھے. تو آپ ہمارے ہسٹری کو 1725 تک اس لیے بھی جو ہے مطلب آپ ٹریس کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے فور فادرز نے جس طرح آپ کے یہاں پہ مغلیں ہوا کرتے تھے کہ باپ سے بیٹا, اس سن میں باپ پیدا ہوئے, اس سن میں بیٹا تخت نشین ہوئے, اس طرح ہوتے ہوتے آپ کا کمپلیٹ ہسٹری ہے, تاریخ ہے. تو ہمارا وہاں پہ ایک ریلیجیس میوزیم ہے بحرین میں, وہاں پہ ہمارے پرکوں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اس عمر سے اس عمر میں اس نے لکھی ہے, اس نے لکھی, اس طرح کرتے کرتے آپ ہمارے شجرہ 1725 تک ٹریس کر سکتے ہیں یمن میں. تو کتابیں تو خیر ہم لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں. ویسے عرب معاشرے میں بچوں میں, بڑوں میں, بزرگوں میں کتاب دوستی کس قدر ہے؟ بالکل ہے. کتاب میں تو بتا رہا ہوں آپ کو, کتاب بہت پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ ٹائم ذرا سا الگ ہے جس میں آپ کے پاس ٹی وی بھی ہے, سیٹلائٹ بھی ہے, اور بہت کچھ ہے. اب تو جو ہے جب ہم چھوٹے تھے اس ٹائم پہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں جی, لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ کتاب پڑھتے ہیں. اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عربی کے علاوہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ پاپولیشن جو ہے مکسڈ بھی ہے. جیسے بہت سے لوگ نے جو مطلب باہر شادیاں کی ہیں, جس طرح ہماری بیوی جو ہے وہ لاہور کی ہیں, ہے نا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے بچے ایسا ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ اردو نہ بولیں. عربی تو بولیں گی لیکن اردو سے بھی شناسائی ہوگی. تو اسی طرح سے جو ہے مطلب یہ کہ وہاں پہ بہت سے لوگوں نے حیدرآبادیوں سے شادی کی جو اردو اسپیکنگ ہے. اسی طرح سے بہت, تو اس طرح سے بچے ہیں. تو اردو کا کچھ روٹس ذرا کہیں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ کس طرح سے جو وہ ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے. اچھا, میں ان سوال اردو چ کرنا چاہواں گی کیونکہ یہ میں لگتا نہیں کہ جس وقت میں پنجابی زیادہ بولاں گی تو ڈاکٹر صاحب نے میری سمجھ آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی زبان میں شاعری کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس الفاظ کا خزانہ ہونا چاہیے, ذخیرہ ہونا چاہیے. جب آپ بیسیکلی آپ عرب ہیں, آپ نے اردو زبان سیکھی, جرمن سیکھی, تو کیا اس قدر سیکھی کہ آپ کے پاس الفاظ کا خزانہ ہے, آپ کی کمانڈ ہے الفاظ کے خزانے پہ کہ آپ اپنے ایکسپریس کر سکتے ہیں جذبات, احساسات جیسا بھی کرنا چاہیں ہر زبان میں؟ ایکچولی یہ آپ اس کو سیریس سمجھیں کہ جوک سمجھیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی زبان سیکھنی ہے نا تو اس زبان کے کسی لڑکی سے آپ عشق کریں.
تو آپ کو زبان خود اچھا ہے. اچھا اردو پھر ہماری بھابھی کے عشق میں ہے, اس کے ساتھ انوالو ہے ایسا, ہاں نا؟ بالکل نہیں, لیکن پھر ہر زبان میں عشق ہوا؟ بڑا پرسنل سا سوال. شاعری آپ کہہ رہے ہیں, ہاں زبان صرف نہیں, شاعری بھی کہہ رہے ہیں نا. تو زبان سیکھنے کے لیے کہتے ہیں ایسا, میں نے نہیں کہا کہ میں نے خود سب کچھ یہ کیا ہے, لیکن کہتے ہیں پہلے عشق کر لیں زبان خود بہت آ جائے گی. جی اچھا, اب آپ کے استاد کے متعلق تھوڑا سا بات کر لوں. آپ کے استاد شفیق سلیمی صاحب, جی بالکل, ہاں, کس قدر انہوں نے آپ کو سنوارا, سجایا, پڑھایا, بالکل انہوں نے اس مقام تک پہنچایا, پروان چڑھایا. جی جی پروان انہوں نے چڑھایا مجھ پہ, جو ہے وہ احمد عظیم قاسمی صاحب کے شاگرد ہیں جی, اور اب تک بھی ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی غزلیں ان کو دکھا کر ہی لوگوں کے سامنے مطلب منظر عام پہ لاؤں گا. ٹھیک ہے, ابھی تک بھی مطلب یہ کہ حالانکہ ابھی آپ کو پتہ دیوان آ چکا ہے اور 31 کتابیں مطلب ہیں اردو میں, تو اب بھی میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ جب تک ان کے دست شفقت یا وہ ان کو نہ لگ جائے تو وہ اس کو 4 چاند نہیں پہنچتے ہیں ہمارے اشعار کو. جو اچھا, شاعری کس وقت کرتے ہو؟ جس وقت بڑی فراغت ہوندی ہے, چاندنی رات ہوندی ہے, یا سفر کرتے ہو, کس طرح کرتے ہو, ٹائم کس طرح کر لیندے ہو؟ بائی پروفیشن ڈاکٹر جڑا ہوندا ہے, ڈاکٹر کول تے ٹائم ہی بہت تھوڑا ہوندا ہے ہر ٹائم پہ, اس لیے کہ ہو سکتا ہے پیشنٹ ہمارے پاس آ جائے تو یہ ذرا سا جو ہے مطلب ان ایتھیکل ہو جاتے کبھی کبھی, ہم جو ہے فوراً ہی اپنے آپ پہ قابو کر کے پھر ڈاکٹر بن جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایک مصرع لکھ ہی ڈالتے ہیں. کسی خوبصورت, اب ایک بار ایسا ہی ہوا تھا, ایک خوبصورت سے پیشنٹ آئے تھے ہمارے پاس, بہت خوبصورت آنکھیں تھی اس کی, تو میں نے کہہ دیا اسی وقت لکھ دیا کہ کاجل والی کالی آنکھیں, پاگل کرنے والی آنکھیں. تو اس طرح سے اسی طرح سے کام میں جو ہے ہمارا کام ہے جو ہے اس میں الرجی ٹیسٹنگ وغیرہ بھی شامل ہے, تو اس میں وہ یہ چاندی اور یہ کیا کہتے ہیں گولڈ جو ہے سونا, اور یہ سب بھی اس میں ہے کہ اس کے بھی الرجی ہو سکتی ہے, اس کے بھی. تو ہم کبھی کبھی حالانکہ ایک تنگ کچھ آ چکے ہیں, لیکن تنگ آنے پہ دیکھو کیا ہو گیا کہ پیتل چاندی سونا کیا, پیتل چاندی سونا کیا, مطلب ذرا بیزاری میں کہہ دیا تھا, لیکن دیکھیے مصرع ہو گیا بھائی, یہ تو مصرع ہو گیا, پیتل چاندی سونا کیا, اس کے ساتھ لگا دیا ہم نے کہ دل کو دل سے نسبت ہے, پیتل چاندی سونا کیا. تو اس طرح سے جو مطلب شاعری کسی وقت بھی جب مطلب میں کہہ سکتا ہوں, وہ نزول بھی ہو سکتا ہے کہ میں شاعری کے کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں, کسی کی زمین پسند آ جائے, اس زمین پہ کہنا سٹارٹ کر دوں, یہ کچھ خود نزول ہے, یا کچھ اس طرح سے جو مطلب فوراً جو ہے مطلب بے ساختہ. ٹھیک. اچھا, انگریزی جس وقت شاعری کرتے ہو تے تسی سمجھتے ہو کہ انگریزی شاعری کردے ہو, یا انگریز کس شاعر دا رنگ تہاڈی شاعری تے غالب رہندا ہے؟ ہمارے جو ہے رومانٹک پوئٹس جو ہے, اچھا, جس طرح جو ہے مطلب کئی لوگوں کو میں نے اپنی انگلش شاعری غزلیں, آج کل تو پہلے نظمیں کہا کرتا تھا, جب سے غزلوں کی طرف میں آ گیا تو اور کچھ تو مجھے نظر ہی نہیں آتا, مطلب میں لکھتا ہی نہیں کچھ اور, جو انگلش ہو یا کوئی لینگویج ہو وہ ہے غزل. تو جب وہ انگلش میں غزلیں لکھتے ہیں تو وہ ہم نے کچھ لوگوں کو جب سنائی ہے تو کہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ردیف قافیہ اس کے ساتھ لگ گئے, لیکن یہ مصرے ٹینیسن, ورڈسورتھ, بائرن, شہری کے طرح کی لگتے ہیں. واہ, اچھا, مزاحیہ شاعری کے متعلق گل کرنی چاہوں گی. انی زبردست لوگ یا مزاحیہ شاعر ہوندے نے یا سیریس شاعر ہوندے نے, لیکن ایک پرسنالٹی دے اندر دونوں رخ بہت گھٹ ملتے ہیں. مزاحیہ شاعری وال کس طرح مائل ہوئے؟ تو وہ یہی ہے کہ وہ ہمارے شخصیت سے اس کے تعلقات ہیں نا, مطلب یہ کہ ہم کبھی بھی سیریس غزل کہتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں مزاحیہ بھی کوئی شعر آ جاتے ہیں اس میں, بلکہ مزاحیہ شاعری میں بھی سیریس شعر آ جاتے ہیں, وہ تو بہت آتے ہیں. مطلب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بار میں ایک وہ مزاحیہ شاعری لکھ رہا تھا. مزاحیہ شاعری کا ٹائٹل ہے زمانے میں سب سے بیچارہ ہے شوہر, یہ ٹائٹل ہے, اس کا جو عنوان ہے. اور جو اردو میں غزل میں جو سیریس غزل کہہ رہا تھا اس کے ردیف ذرا دیکھیں, لیکن اس کے اشعار آپ سنیں گے بھائی یہ تو پوری سیریس ہے, لیکن اس کے ردیف کو اگر الگ کر دے تو یہ ردیف کیا ہے کہ مجھ پہ روب جمع. اب وہ ہوتا ہے زمانے میں سب سے بیچارہ شوہر, اب مجھ پہ روب جمائے کس طرح سے جو ہے سیریس شاعری ہو سکتی ہے, اگر چاہے تو چند اشعار میں آپ کو سنا دوں.
देखिए फर्स्ट लफ्ज है तन्हाई का, मज़ाया शायरी उधर है, तन्हाई का एक एक मंजर मुझ पे रोक जमाए, तन्हाई का एक एक मंजर मुझ पे रोक जमाए, क्यों मेरा तारीख मुकद्दर मुझ पे रोक जमाए। अब देखिए इस गजल में एक मज़ाया शेर कि घर से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया, घर से घबरा कर मैं बाहर, कोई ना घर से निकाल दे जिस तरह शोर के, घर से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया, देख के मुझको एक गदागर मुझ पे रोक जमाए। ओए होए घर से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया, देख के मुझको एक गदागर मुझ पे रोक जमाए। मैं दरिया हूं आखिर अपनी हंसी न खो बैठूं, शोर मचाता एक समंदर मुझ पे रोक जमाए। और देख के आईने में अपनी सूरत में घबराऊं, देख के आईने में अपनी सूरत में घबराऊं, मुझसे ही एक मेरे अंदर मुझ पे रोक जमाए। और आखिरी शेर के अंदर अंदर टूट चुका हूं मैं इतना फारूक, अंदर अंदर टूट चुका हूं मैं इतना फारूक, ईंटें गारा मिट्टी पत्थर मुझ पे रोक जमाए। बहुत अब देखिए मुझ पे रोक जमाए, ये तो देखिए लतीफ देखे आप। सही, बहुत खूबसूरत। और इस तरह तो बहुत घट देखा है ना मैं, इस तरह का कंबीनेशन के तुसी पैरेलल चलाते हो दोनों चीज़ों को ना। जी जी, और उसके साथ साथ ये भी देख लीजिए कि मैं अगर डॉक्टरी पे कोई आर्टिकल, स्किल पे कोई आर्टिकल लिखूं, उसके भी मजा आप देख लीजिए, उसमें एंटरटेनमेंट पूरा है कंप्लीट। लोगों की तरह नहीं है कि वो जब वो दे रहे हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं, हो सकता है इतने बोर कर दे आपको कि आप सो जाए। हमारे वाले में लतीफे और जो है अशार और म्यूजिक और पता नहीं क्या क्या मौजूद होता है उसमें, जो पूरे कंप्लीट करते तक सनसनीखेज तौर से पेश करते हैं हम उनको, तो वो उसमें सस्पेंस भी आए। तो आप ये सोचें कि आप अगर डायबिटीज के बारे में लेक्चर दे रहे हैं कुछ, तो उसमें सस्पेंस कैसे से ला देंगे आप। तो हम तो एंटरटेनर हैं, तो हम लोग इस तरह से पेश करते हैं उसको कि उसमें ये सब कुछ आ जाता है। शायरी नाल बहुत लगाओ, मौसीकी नाल बहुत लगाओ, और राग जड़े ने उन्हां उत्ते कमांड और शायरी करदे होया और रागां दा भी ख्याल रखदे हो रदीफ काफिये दे नाल नाल। अच्छा, ये सब कुछ जड़ा है ये एक आफाकी एक पैगाम है जड़ा अंदर वारिद हुंदा और फिर मुंतकिल हो जाता है, या ये वे के किधरों सीखिया? ये तो हमेशा से हमारा यही था, बल्कि हमारे से ये भी सवाल पूछते हैं कि आप किस बहर में अंग्रेजी में आप लिखते हैं, वो किस पे लिखते हैं। तो मैंने इनको कह दिया मैं आपको चार मिसरे सुनाता हूँ, आप मुझे बताइए किस बहर में है। अच्छा। कि ये 15 साल की उम्र में मैंने ये नज़म कही थी, बिल्कुल सस्पेंस बड़ी। हमारे अगर नज़में हो उसमें भी कहानियां सस्पेंस होती हैं वो। तो ये गोल्डन चैरियट जो है उसके 4 शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। 15 साल की उम्र में मैंने ये कही है कि अ ब्यूटीफुल मेडन क्लैड इन ब्लैक, a sparkling diamond around her neck, riding a chariot grey so grey, stopped near me and said good day. अच्छा, मैंने ये बल्कि उर्दू अदब के लोगों ने हमसे ये बात पूछी थी, तो मैंने कहा आप ये देखिए कि ये किस बहर में है। तो वो जरा सोचने लगे, मैंने कहा अक्कर बक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे सो ये बहर है, इसी में लिखते हैं। तो जब ये नर्सरी राइम से जो हमने स्टार्ट की है 6 साल के उम्र से और 11 साल की उम्र से, किस्तों से बहर में मैं कहता था, मैं नर्सरी राइम पे कहता था। वो तो छोटी बहर में हमारे गजलें हैं, तो हम आपको आखिर में अगर आप चाहेंगे उसमें मैं आपको छोटी बहर की गजल सुनाएंगे। उसका रिदम यही है, अक्कर बक्कर बम्बे वो। इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे। करता हूं कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, करता हूं कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। करता हूं कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूं मगर कौन है दीवार के पीछे। मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे।
ڈاکٹر صاحب تسی ماشاءاللہ مشاعرے پوری دنیا چ پڑھ چکے ہو اور خاص طور تے انڈیا چ تسی مشاعرے پڑھے نے. پاکستان وچ مشاعریاں دی جڑی روایت ہے کٹ رہی ہے, دم توڑ رہی ہے, یہ خاص وجہ اور جڑے دوسری پوری دنیا وچ یورپ امریکہ اور انڈیا وچ جڑے مشاعرے بہت پڑھے جا رہے ہیں وہ کوئی خاص وجہ؟ ہاں, اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے بلکہ کافی پاکستانیوں سے بھی یہ بات پوچھی ہے تو وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سکون سے نہیں ہیں, جب ہمارے دل ہی سکون سے نہیں ہے تو ہم اس طرف کب کیوں مائل ہوں. اچھا, مطلب یہ بڑے پرسکون لوگوں کا کام ہے مشاعرہ کروانا اور پڑھنا. جی 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 جی, وہ کہہ رہے ہیں جو ہم خود ہی پریشان ہیں, ہم جو ہے مطلب ہم جو ہے اس طرف کیا ہمارے جہان مطلب جائے. تو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ, تو اس کی وجہ سے ہی ہمارے مطلب مشاعرے کم ہوتے ہیں مطلب. اور ورنہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ, بلکہ جو اشعار ہیں اور پوئٹری وہ بہت رچ ہے ابھی بھی جو پوئٹری لکھی جا رہی ہے. تو دوسرے ہمارے یہاں جو ہے اب تک بھی جو ہے مشاعرے کا رواج جو ہے وہ برقرار ہے. آپ مجھے ہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے گھر پہ ہر جمعرات کو ایوری تھرسڈے نائٹ, جیسے ہم لوگ کا فرائیڈے ہالیڈے ہوتا ہے وہاں پہ, 25 سال سے میں محفلیں چلا رہا ہوں. اردو شاعری اور اردو غزل موسیقی میں. اگر موسیقی ہے تو فلمی نہیں. اچھا, ہاں, تو وہ غزلیں ہی گائے جا سکتی ہیں. اور کوئی ایسا شاید ہی فنکار ہو جو ہے جو ہمارے یہاں سے نہ گزرا ہو اب تک, جو مطلب جو 25 سال میں. کون کون؟ سب لوگ, اب سب لوگ آ چکے ہیں. بہت سے لوگ بیچارے فوت ہو گئے ہیں. احمد فراز صاحب کئی بار آ چکے تھے. محسن احسان, قتیل شفائی صاحب, منیر نیازی صاحب, احمد نظیم قاسمی صاحب, اور سنگرز میں بھی بہت سارے جو ہے انکلوڈنگ محمد علی شیخی صاحب. ہاں, اور میرے خیال میں وہ بھی اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی شاید پبلک جو ہے وہ تمغہ. بالکل, میں انہیں ادھر تیاری سی. تمغہ امتیاز ماشاءاللہ اناؤنس کیتا گیا ہے 14 اگست کو, جڑا کہ 23 مارچ 2013 تمہیں دتا جائے گا. کیسا لگتا ہے یہ؟ کنے پرائڈ دی گل ہے, مطلب پاکستان گورنمنٹ دے لیول تے تواڈیاں انہاں خدمات نو ریکگنائز کیتا گیا اور تانوں تمغہ امتیاز دیتا گیا. بہت خوشی کی بات ہے. اور میں اپنے آپ کیا ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پراؤڈ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہے ہمارے یہاں جس کو مطلب تمغہ امتیاز دیا جا رہا ہے. میرے پاس جو ہے اتنے زیادہ اوارڈ مجھے دی گئی ہیں اب تک کہ مطلب انڈیا میں ہو سکتا ہے 20-25 سے اوپر. لیکن اس لیول کا اوارڈ جو ہے یہ فرسٹ اوارڈ ہے. ان کی گورنمنٹ کی طرف سے تو کبھی اوارڈ نہیں ملے. یہ جو ہے فرسٹ اوارڈ ہے اور یہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. تو ہم سب بہت خوش ہیں اس کے بارے میں. جو ہے اس ایوارڈ کے ساتھ جو ہے میں بہت ہی خوش محسوس کر رہا ہوں. بلکہ مشکل ہو رہا ہے کہ میں بتا دوں کہ کس طرح سے مطلب الفاظ میں کہ میں کس طرح سے مطلب خوش ہوں یہ ایوارڈ اناؤنس ہونے پہ. ویسے اگر میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہواں کہ پوری دنیا چ اگر تسی مشاعرے پڑھے نے تو کس ملک وچ سب تو زیادہ مشاعرہ پڑھن دا, اتھے جان دا مزہ آندا ہے, لطف آندا ہے؟ وہ یا کوئی یادگار جڑا مشاعرہ جدے تسی؟ ہاں, وہ اس میں یہ ہے ہندوستان کا نام تو لینا ہی ہے اس لیے کہ وہاں پہ مجموعے جو ہے نا بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, لاکھ لوگ بھی ہوتے ہیں کئی مشاعروں میں. تو اتنے زبردست مطلب کہ ساتھ ساتھ بیچ میں کتنے سارے ٹیلی ویژن ہوتے ہیں اندر کے جو سرکٹ کے ٹیلی ویژنز ہیں. تو آخر تک مطلب وہ کیسے دیکھیں گے ورنہ 1 لاکھ مطلب جو سب سے آخر میں ہے وہ ہمیں ڈائس پہ کس طرح سے دیکھے گا. تو اتنے سارے وہ ٹیلی ویژنز بنے ہوئے ہیں. جی جی, تو اس پہ سے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو بڑے مجموعے میں سنانے میں کی بات ہی کچھ اور ہے. بہت مزہ آتا ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب تسی عربی شاعری بھی کی, اردو شاعری بھی کی, کس قدر ٹرینڈز تسی انٹروڈیوس کروائے عربی شاعری دے اردو شاعری وچ؟ ایک بات ہے کہ عربی میں اور اردو میں جو شاعری کرتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. عربی شاعری میں جو ہے وہ اس طرح سے لطیف قافیہ نہیں ہے جس طرح سے جو اردو اس طرح کی نہیں ہے. ایک دوسری طرح سے مطلب یہ کہ فرسٹ لائن جو ہے وہ تھرڈ لائن کے ساتھ جو ہے وہ رائم ہے, سیکنڈ لائن جو ہے وہ فورتھ لائن کے ساتھ. تو اس طرح سے مطلب وہ غزلیں ہم کہتے ہیں اس میں. اور یا پھر جو ہے مسلسل غزلیں, تو جو نظمیں ہوتی ہیں تو وہ اس سٹائل میں لکھی جائیں, وہ بس وہ اسی میں چلتے رہتے ہیں. تو کافی فرق ہے. تو اس لیے جو ہے جو وہاں کے ٹاکس ہیں
وہ عربی شاعری میں, اور ادھر سے آپ یہ اگر کہیں گے کہ اردو شاعری سے عربی شاعری میں ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کم کیا, اس کے باوجود انگلش میں ہم نے زیادہ کیا ہے. اچھا, کہ اردو شاعری سے انگلش شاعری میں اور انگلش شاعری سے اردو شاعری میں یہ بہت کچھ کیا. اور یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کمپلیٹلی جو ہے مطلب غزلیں 1600 انگلش میں نے کہی ہے ردیف قافیہ کے ساتھ. تو عربی میں ہماری شاعری اس طرح کی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کہ وہ اس طرح کا ردیف قافیہ نہیں ہے, اس لیے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تھاٹس تو ظاہر ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہے تو آپ وہ لکھیں گے. ابھی جو ہے ہمارے بیٹے کو ایک بار جو ہے مطلب ہم نے جو ہے مارا تھا, اس کے بعد مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی اس بات پہ کہ اگر ہم خود اپنے بچوں کو ماریں گے تو دوسرے تو ماریں گے ہی. تو ہم نے ایک شعر جو کہہ ڈالے, اس کا ایک شعر ہم نے آپ کو اس غزل سے سنا دیا تھا, میں آپ کو سناتا ہوں کہ طفل کی جاں پہ بن آئی, طفل کی جاں پہ بن آئی, ٹوٹا ایک کھلونا کیوں. تو وہ آپ کے سامنے جو ہوتے جا رہے ہیں آپ لکھتے جائیں گے. صحیح. تو جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے زندگی میں, چاہے وہ عربی میں لکھیں. زندگی سب لوگوں کے سامنے بہت کچھ آتا ہے, لکھن والی ایک کوالٹی جڑی ہے گاڈ گفٹڈ ہوندی ہے, جڑی کہ ماشاءاللہ تواڈے وچ بہت زیادہ ہے. شکریہ بہت بہت. تو عربی میں لکھوں یا مطلب انگریزی میں لکھوں, ابھی اسی اسٹائل میں اگر آپ چاہیں تو ایک شعر میں آپ کو عربی میں سنا دیتا ہوں اور اس کا پھر ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خلی الناس یتحلم بالحور ویتمنا انا اخترتک فی دنیا والجنہ. اب دیکھیے یہ جو ہے اتمنا اور جنہ, یہ غزل کے شعر ہوتے ہوئے بھی اس طرح سے وہ رائم ہوتے ہیں, وہ ردیف نہیں ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ شعر کا مطلب یہ کہ دوسرے اگر مرنے کے بعد جو ہے وہ حوروں کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ لینے دو, میری جان میں نے چنا ہے تجھے دونوں جہاں کے لیے. واہ جی جناب, ایسے ساڑا آج دا پروگرام اور اس طرح نے مزید پروگرام دا سلسلہ تواڈے نال اور اپنے نال جوڑے رکھاں گے. اس وقت اپنا نیوز دی پوری ٹیم نو اجازت دیو. اللہ حافظ.